फरमाया नबी जब हुक्म दे तो नमाज छोड़ के आओ, तो नमाज के बजाय नबी का हुक्म मानना अफजल और फजीलत है। और कमाल क्या है कि जब नबी पुकारे कि आ जाओ, तो बेशक नमाज पढ़ रहा हो मोमिन, बेशक सहाबी नमाज पढ़ रहा हो, सरकार ने इरशाद फरमाया जब नबी पुकारेगा तो नबी के लिए नमाज छोड़ के जाओगे, नबी का हुक्म मानोगे, हुक्म पे अमल करोगे, तो जहां से नमाज छोड़ी थी वहां से शुरू करोगे, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। शुरू से नहीं पढ़ने पड़ेगी नमाज, नमाज वहीं से पढ़ोगे। अगर दूसरी रकअत में तो दूसरी रकअत जाके शुरू करोगे, तीसरी में तो तीसरी से जाके पढ़ोगे, चौथी रकअत में तो वहीं से पढ़ोगे। नमाज मुनक़ते नहीं होगी, नमाज में से वक्त शुमार किया जाएगा। ये नबी की शान है, ये नबी का मुकाम है। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की दवा औलाद के हक में कबूल की जाती है, वालिद की दवा औलाद के हक में कबूल की जाती है। उससे पहले मैं आपको कितना अर्ज करने लगा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं इसाले सवाब की महफिल में, ज़िम्नन से एक बात याद आई है। सामने मस्जिद है, ये छोच बाजार में, वहाँ जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, ये गल है तो मरना टूरो तो मैं आगे टूरा जी जी बंदे टूरने की अरे परसों चौथ मुकाबला हो ही भी गया, बड़ा सामने सहूलत किसी ने तो कोड़े ना दौड़ हो ही गई, जल्दी जल्दी उनको नहीं दौड़ो नहीं, क्या थकी गए हो, या वक्फा है बड़ा। तो मस्जिद के जाते हैं वहाँ, तो जूते समेत सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद जब आगे सेन आता है तो जूते उतार देते हैं। क्यों जूते क्यों उतारते हैं? मस्जिद शुरू हो गई ना, वहीं जब नीचे मस्जिद के सेन के नीचे एक तरफ जो वाशरूम है वहाँ जूते कोई नहीं उतारता, जूते समेत अंदर जाते हो। नहीं समझ आई गल है नहीं, मैं समझाना है चाहना है, जहाँ वाशरूम है या अपने घर में जाओ तो जूतों समेत अंदर जाते हो, लेकिन जब मस्जिद का आता शुरू हो गया, मस्जिद की जगह शुरू हो गई, तो सबसे पहले तो बावुजू है, वुजू किया, वुजू करके तहारत इख्तियार करके जूते उतार के दाया कदम रखा, दाया कदम भी रखने से पहले दवा पड़ी, दवा पड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए, और कदम इसलिए जूते उतारे कि कहीं मस्जिद की बेअदबी न हो जाए, मस्जिद के अदब का तकाजा यह है कि उसके अंदर जूता ना जाए। तो मुझे इतना बता दो, वहाँ भी वही सीमेंट लगा हुआ है, घर में भी वही सीमेंट लगा हुआ है, दरवाजा उसका भी उसी रंग का है, घर के दरवाजे का रंग भी उसी रंग का है। सबब क्या है? यहाँ था तो जूता लगा के आए, वहाँ गए तो जूता उतार के गए। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ का हुक्म जुदा है, वहाँ का हुक्म जुदा है। जब यहाँ लगा तो यहाँ घर की बात आई, बैत की बात आई, लेकिन जब वहाँ की बारी आई, मस्जिद रब के घर की बारी आई, तो यहाँ तुमने जो करना था वो कर सकते थे। वहाँ अदब अव्वल चीज है, अदब करोगे तो सुभान अल्लाह। हुक्म बदल गया, अदब बदल गया। अब हुआ क्या, जब बात आई घर के खाने की तो खाओ जो बेशक खाते रहोगे, बात आई घर के मामले की जो करते फिरोगे, लेकिन जब यहीं पे जब नबी का नाम लगा, जश्न ईद मिलादुन नबी, तो जब आसमान की बुलंदियों पे आज के सबक पहुंचेगा, आज का रजिस्टर पहुंचेगा, तो को खालिक के कायनात यही पूछेगा कि इस रजिस्टर के ऊपर लिखना तो बात की बात है, लिखा गया है जिस बंदे के लिए साले सवाब किया गया है वो नेक था या बद था, छोटा था या बड़ा था, नमाजें कम थी या ज्यादा थी, इतना ही काफी है। जो अंदर बंद है बंद रहने दो, मेरे नबी की मिलाद की खुशी है, इसी को कबूल किया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर रब का ये मर्जी, जिसको छोड़े, जिसको छोड़े, जिसको पसंद करे। लेकिन मैं आपसे जरूर अर्ज करने लगा हूँ, किबला अल्लामा नशाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हमारे मामलात के हवाले से, लेकिन हम करें तो करें क्या, हम मौलवियों को खाली जनाजे के लिए बुलाते हैं। किसके लिए? जनाजे के लिए। अभी 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद असेंबली में एक बिल पेश हुआ, और बड़ा अजीब सा बिल पेश हुआ, बड़ा अजीब बिल पेश हुआ, और उसके ऊपर जो बहस हुई वो भी बड़ी अजीब है। मैं सुना 2 लफ्ज़। बिल पेश हुआ ये कि जनाब अरबी जो ज़बान है ना, अरबी कुरान की ज़बान, महबूब रहमान की ज़बान, जनतियों की ज़बान, कब्र में चाहे उर्दू वाला जाए, अरबी वाला जाए, अंग्रेज़ी वाला जाए, फारसी वाला जाए, जो ही उतरेगा उसकी ज़बान, हाँ, अरबी ज़बान 5वीं तक भी लाजमी कर दें, बल्कि 10वीं तक इसको लाजमी कर दें, ग्रामर भी लाजमी करें और लिखना पढ़ना भी लाजमी करें। ठीक हो गया? बिल पेश हो गया, बिल पेश हो गया। वहाँ एक अल्लाह का एक बहुत बड़ा नेक बंदा बैठा हुआ है, सिंध से उसका तल्लक है, नाम है उसका रज़ा रब्बानी साहब। क्या नाम है? सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब। उसने बड़ी ज़बरदस्त उसके पर बहस की। उसने एतराज़ किया, उसने एतराज़ ये किया कि इस कल्चर का हमारे साथ क्या ताल्लुक है, अरबी के कल्चर के साथ क्या ताल्लुक है जो आप अरबी को लाजमी कर रहे हैं। मेरा कल्चर तो सिंध की हासिल का कल्चर है। इतिहास में पीपी पार्टियां काली पी जाती है, नहीं जी जो तो गलत हो, ये नहीं पीपीएल तो सारे शहीद ने और वारिस हैं,
مجھے اتنا بتا دو, مجھے بتاؤ اگر عربی زبان ہمارا کلچر نہیں ہے, اور وہاں پہ سب سے بڑا اعتراض اس نے کیا, اس نے اس کے اوپر بڑی مخالفت کی کہ سندھ کا کلچر, ہم سندھی ہیں, سندھی کلچر ہونا چاہیے, عرب کا کلچر کہاں سے لا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ عربی اگر کلچر نہیں آئے گا, عربی زبان نہیں آئے گا, تو قرآن کو سمجھو گے کیسے؟ تو سمجھو گے تو عمل کیسے کرو گے؟ یہ حال ہو گیا ہمارا. تو آج بھی ووٹ اٹھیا دیکھیں, چلا گھبراؤ نا, ہاں رضوی صاحب چلے گئے وہ الگ بات ہے, چلو ووٹ آپ اب جس کو دیں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا. یہاں تو ایسے بھی اللہ کی شعر ہے نا, پچھلے 4-5 سال پہلے ادھر سے بھی 50,000 پکڑا, ادھر سے بھی 50,000 پکڑا, لاکھ دوسرے تیسرے سے پکڑا, ووٹ کا چوتھے کی نہیں تھے لوگ. عرض کرنے کا مقصد ہے ایصال ثواب کے حوالے سے وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, اصلاح کریں, اسی کریں. اور ایک اور بڑی مزدار بات یہاں گئی, آج میں تقریر نہیں کر رہا جو قبلہ نشاط صاحب نے, انہیں باتوں کو میں آگے بڑھاؤں گا. بڑی پرانی بات ہے, 20-25 سال پہلے سرکی کے علاقے کی بات ہے, شاید یہ ڈڈیال کے کسی علاقے کی بات ہے, شاید آپ کو پتا ہو. وہاں پہ ایک جنازہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جنازہ ہو گیا نا. جب صفیں بنی کھڑی تھی, جنازہ آیا نا, جنازہ رکھا گیا, منزلیں جو مکمل ہو کے رکھا گیا. علامہ صاحب نے ابھی جو کچھ باتیں کرنے لگے, پیچھے سے ایک بزرگ بابے نے کہا, علامہ صاحب ماڑی گال پہلے بجھی گنو, میری بات سنیں پہلے. انہوں نے کہا جی ابھی جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے. کیوں نہیں پڑھنا؟ یہ جو بابا جی فوت ہوئے ہیں نا, انہوں نے میرا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. کتنا؟ 10 لاکھ. سوچی کہ 20-25 سال میں 10 لاکھ دی کیا لگی ہوئی. ٹھیک ہے, انہوں نے میرا کتنا دینا ہے؟ 10 لاکھ. 5 یا 10 جو بھی تم نے کہا جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں, تو پہلے ان کے بچوں کو بلائیں, وہ ذمہ داری لیں, تو پھر اس کے بعد جنازہ کریں. کیونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے, قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے. شہید کو جنت ضرور ملے گی, لیکن قرض کا اس کو بھی جواب دینا پڑے گا, اس کے ورثہ کو قرض ادا کرنا پڑے گا. بچوں نے کہا جی آپ سے کوئی نہیں پتا, دیکھیے انہوں نے رکھا کوئی نہیں, ہمیں کیا پتا, آپ 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے, کیا پتا انہوں نے دی آپ نے دی نہیں دی. گواہ, انہوں نے کہا جی گواہ کیا, یہ میرا جاننے والا تھا, دوست تھا, ہم لین دین کیا کرتے تھے. اب میں آیا ہوا تھا پاکستان, تو مجھے اس کی تو بیماری کا پتہ چلا, ابھی میں اس کی بیمار پرسی کے لیے تھا, اس کی تو فوتگی کا اعلان ہو گیا. اب میں آیا ہوں یہاں پہ, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کس سے لوں گا, اب کوئی ذمہ داری لو تو میں واپس لا جاؤں. بچوں نے کہا جی اصل کون نہ دے, بولو نا. نشاط صاحب نے تو جنت کی بات کر دی نا, قیامت کی, وہ کیا پتا کتنا عرصے کی بات ہے, وہ تو بہت دور کی بات ہے نا. یس دنیا نے مجھے جواب دینا ہے, تو جو رکھے خفا تنیا انہوں نے, میں ایسا کہنا بندہ ہے, میں کو بارہ تھا نا مجھے, میں اردو زیادہ بول رہا ہوں, پہاڑی سمجھ نہیں نا. اترا ہے نہ سی تم کوئی نہیں 10 لاکھ روپیہ گواہ کدھر تاڑے کو, دو سے 10 لاکھ روپیہ سب کچھ. بچوں نے انکار کر دیا, اترا انکار کیتا, اترا بول ہی جاؤ نا, اترا کوئی نہیں دینے. جب جنازہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے, صفیں اسی طرح بکھر گئی ہیں, ہو گیا کیا جی کوئی بندہ لین دین والا آ گیا ہے, بندہ تو بڑا نیک تھا, ہمیں تو نہیں یقین کہ اس نے اتنا قرض لیا ہوگا, لیکن بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے. تو جنازہ اس وقت ہوگا جب کوئی پہلے ضمانت دے کے یہ پیسے میرے ادا کریں گے قرض کے, اس کے بعد جنازہ ہوگا. جب گھر کی خواتین جو گھر میں چوبارے میں کھڑی تھی دور, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کسی کو بھیجا نیچے, اس نے آگے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بابا جی کے ذمہ قرض نکل آیا ہے, اور جس کا قرض ہے اس نے کہا کہ قرض جب تک کوئی ذمہ داری نہ لے جنازہ نہیں ہو سکتا, پہلے میرا قرض کی بات کرو پھر جنازہ پڑھنا. وہاں اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو شادی شدہ تھی, اس نے کہا بڑا مسئلہ کیا, اس نے کہا چادر آنو اور بڑی, اس نے بڑی موٹی چادر رکھی. کیا رکھا؟ چادر رکھی, موٹی چادر رکھی, پردہ کر کے وہاں گئی, پردہ کر کے وہاں گئی. اس نے کہا چچا جی ماما جی جو کچھ ہو تو سب بزرگ کو ماری پیوں جب تو رہو رے چھوٹا سامنے کیا گل ہے بیٹی گل ہے, یہ تو سب کون ہے میری بھی تھی گل گئی ہے انہیں ہمارے پیسے دینے, میرے پیسے دینے. تو بچوں نے بھائیوں تیرے بھائیوں نے انکار کر دیا ہے, اب جنازہ ہو گیا تو کل میں کس سے لوں گا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں میرے والد کا آخری وقت میں جنازہ خراب نہ کرے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں, آپ کے جو پیسے ہیں میں بیٹی ہو کے دے دوں گی, میں ذمہ میں لیتی ہوں. اس نے کہا تیرے کدھر سے دے گی, تو تو شادی ہو کے چلی گئی. اس نے کہا جو پیسے پاسوں میں وہ بھی دوں گی, جو باپ نے مجھے زیور ڈالے نا ٹھیک ٹھاک ہے وہ بھی میں بیچ کے تیرے حوالے کر دوں گی, اس کے علاوہ نہ بنا میں قرض لے لوں گی, لیکن میرے باپ کا جنازہ ہونے دو. اللہ کی عزت کی قسم ہے, باپ نے ہمیں بڑی محنت سے پالا ہے, بڑی محبت سے پرورش کی ہے. آج یہ گوارا میں نہیں کر سکتی کہ وہ باپ جب اپنے آخری سفر پہ جائے تو اس کا جنازہ خراب ہو, میں ذمہ داری لیتی ہوں. صاحب نے کہا جی بیٹی نے ذمہ داری لی, اب جنازہ ہونے دو. صفحے بن گئی, بابے پھر ہاتھ چاڑے ہو کھلو ہوئے, آجا جنازہ نہیں ہو سکتا. بولو نا ابھی جنازہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بابا جی ہونے گئے ذمہ داری اس چاہی کی دی. انہیں کہا مسئلہ کچھ اور تھا, میں نے پیش کچھ اور کیا ہے. مسئلہ کیا تھا اور پیش کیا کیا؟ اس نے کہا 10 لاکھ اس نے میرے نہیں دینے, میں نے اس کے دینے ہیں. سبحان اللہ. 10 لاکھ میں نے لینے نہیں ہے, میں نے دینے ہیں.
میں آیا نا تو جب یہ دیکھا نا اتنا کچھ تو معاملات تو میری آنکھوں نے جو دیکھا جو سمجھا میں سمجھ گیا تو میں نے کہا اللہ خیر کرے 10 لاکھ بڑی رقم ہے یہ کل میں کس کو دوں گا تو قیامت تو دینے کے باوجود میں پکڑا جاؤں گا نا کہ حقدار کو تو دیے نہیں کسی اور کو دے دیے ہیں اس لیے لوگوں گوار ہو بیٹوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے ہم اس کے وارث ہی نہیں ہیں اور وہ اس کی جو وہ بیٹی خوددار بیٹی جس نے باپ کی محبت میں اپنا زیور پیش کرنے کی پیشکش کی خدا اس کو سلامت رکھے اور اس کو اعلیٰ اور برکت والے درجے عطا فرمائے اس بیٹی نے ذمہ داری لی تھی کہ میں قرض ادا کروں گی گواہ رہو بیٹے اس کے 4 ہیں یا 6 یا 10 ہیں میں نے 10 لاکھ کسی کو نہیں دینا میں 10 لاکھ اس کی بیٹی کو سبحان اللہ کیونکہ جس نے ذمہ داری اٹھائی حق بھی اسی کا بنتا ہے حق بھی اسی کا بنتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کوٹھی بھی اندر گڈی بھی اندر جائیداد بھی اندر سب کچھ سنبھال کے یہ مالک بنے پھرے اور بہن کو یہ کہیں اور تو شادی کری دے چھوٹے جو نہ تو کی جہیز دیتا سا نا اب یہ 10 لاکھ بھی سنو گوار ہو اللہ کی ذات اگر پوچھے گی تو میں بھی کہوں گا جس نے ذمہ داری لی تھی حق بھی اسی کا بنتا ہم کہاں کھڑے ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے بزرگوں کو یہ تک نہیں پتا اولاد کو ہم یہ تک نہیں بتاتے کہ حق کیا ہے ہمیں یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ مرتے وقت کرنا کیا ہے صرف جمگٹھا لگا دیتے ہیں پانی ہم نے پکڑا ہوتا ہے چمچ اور خالی آب زمزم بس بانے جاؤ جی تو بھی بات چمچ بات وہ کتنا کچھ کو پانی پلاؤ گے تو بندہ اس کو کچھ اور چیزیں ڈیمانڈ کر وہاں سورہ یاسین بھی پڑھو وہاں سورہ یاسین بھی پڑھو حکم کیا ہے اس کو کلمہ کی تلقین کرو کلمے کی تلقین کیا یہ نہیں کہ پڑھو جی کلمہ پڑھو ہر بندہ پڑھنا شروع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر بندہ پڑھے دروشی پڑھنا شروع اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دوسرا کلمہ پڑھنا شروع شہادت کا کلمہ پڑھنا شروع ہے تب یہ تلقین ہوگی پڑھی چھوڑا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایک اور میں آپ کو برکت والی بات بتاتا چلوں ربنا اغفر لی ولوالدی والانصاب بھی بہت مشہور آیت ہے بہت مشہور آپ نے روز پڑھتے ہیں نمازوں میں نے برکت کی خاطر پڑھی تھی سرکار دو جان نے ارشاد فرمایا نا جو بندہ ہر نماز سے پہلے وضو کرتے ہوئے مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے نا تو خدا اس کو ایک نمازوں کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے کتنے نمازوں کا ثواب 70 نمازوں کا ثواب اور جنہیں سر ٹوپی ہے نا ٹوپیاں رکھی نہیں دے جنہیں ٹوپیاں رکھی نہیں میں انہیں کی عرض کر رہا ہوں سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے امامہ باندھا جس نے یہ امامہ باندھا جس نے امامہ باندھا میں تو مرشد کریم نے باندھا ہے نا ہاں جس نے یہ امامہ باندھا نبی کی سنت کے سمجھتے ہوئے نبی کی متواتر سنت سمجھتے ہوئے خدا اس امامہ باندھنے کی برکت سے ایک نماز کی بجائے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ اور جو مسواک کی برکت جو سرکار ہے تو 40 کے قریب 40 بلکہ 60 کے قریب حدیث جو خالی مسواک کے لیے آئی ہے سرکار کا ارشاد ہے جو مسواک استعمال کرے گا اس کو بلغم نہیں رہے گی اس کے فائدے اس کا گلا خراب نہیں ہوگا اس کی یادداشت تیز ہوگی اس کی نظر تیز ہوگی اور سرکار دو جہاں کے عمل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مرے گا نا تو مرنے سے پہلے بے شک معذور ہو بے شک فالج ہو بے شک کوئی تکلیف ہو جو مسواک ہر وضو میں کرنے کی عادت بنا لے گا خالق کائنات نبی کی مبارک سنت کے وسیلہ سے کوئی تلقین کرے یا نہ کرے اپنے نبی کی سنت کی برکت سے مسواک کرنے کی برکت سے خود بخود کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما سبحان اللہ خود بخود کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا اور سرکار دو جہاں کی مبارک حدیث آپ نے فرمایا اہل عرب جب تاج اپنا سر سے یہ امامہ اتاریں گے سمجھو انہوں نے اپنی عزت کو اتار پھینکا ہے یہ امامے کی شان آج کون بتاتا ہے بچے کی تو لوگ نہیں بانے یہ اٹھی ٹوپی وجہ پرے سٹ رہا نا بچے آتے ہیں بال خراب ہونے بال ہے نا سٹائل خراب ہے نا اپنے بچوں کو دین کی طرف لیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لیں اپنے بچوں کو ہاں میرا بیٹا جو ہے نا ابھی 10 سال کا ہے میں رات کو پھپھو کے گھر وہ بھی آیا ہوا تھا میں اس کو ساتھ لاتا تو اس کو آج ساتھ لاتا جل پترا اور بابا چلو میں تو نہیں جائی سکتا بولا کیوں میں تو پترا پینٹ لائی نہیں تو کی مجھ سے کھڑنا ہے تو نے آج کیا لگائی ہے پینٹ شرٹ لگائی تو اگر شلوار قمیض لگا کے آتا تو میں تجھے ساتھ لے کے جاتا شلوار پینٹ کو ناجائز لباس نہیں وہ بھی نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ اگر میں اس طرح اس کو لینے آنا شروع ہو جاؤں گی تو اس کی عادت بن جاؤں گی ٹھیک ہے آج ہی تک کل سر اس نے ننگے سے ٹوٹنا شروع ہو جائے چوتھے تیڑا ٹروزر آن سی پنجویں تیڑا نہ تو گٹھیڑے کپڑے نے انہوں نے وہ لگا کے آ جائے گا اور سرکار کی خوبصورت حدیث ہے سرکار کا عمل ہے کہ گھٹنوں سے اوپر شلوار کو رکھو ٹخنوں سے اوپر یہ ٹخنا نہیں اس کی گیٹا آخنے گیٹے سے اوپر اپنے شلوار کو رکھو کپڑے کو رکھو سنت متواتر ہے عمل متواتر ہے سرکار کا ہم نے یہ تو کیا کہ سرکار کی سنت پہ تو ہم نے عمل نہیں کیا لیکن انگلینڈ والوں کو خوش کرنے کی خاطر یورپ والوں کو خوش کرنے کی خاطر ڈڈیال جب میں بازار جاتا ہوں میں حیران رہ جاتا ہوں خوبصورت داڑھیوں والے جوان بچے جب ڈی مارٹ سے باہر نکلتے ہیں سودا لے کے
چہرے پہ بڑی خوبصورت داڑھی بھی ہوتی ہے, بڑا خوبصورت رنگ بھی ہوتا ہے ان کے چہرے کا گورا گورا, لیکن اب دیکھتا ہوں تو وہ کاچا لگا کے باہر آتے ہوتے ہیں. کیا جی گورے نے لباس, کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بولو نا, کیا ہم سرکار کی سنت کی طرف جا رہے ہیں یا یورپ امریکہ کی سنت کی طرف جا رہے ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ تو علامہ شاہ صاحب نے بڑی بہترین بات کی کہ اولاد کہے گی جناب ہمیں اگر تعلیم دین کی نہیں دی تو باپ کا قصور, دین کی سمجھ نہیں دی تو باپ کا قصور, سنت کی تعلیم نہیں دی تو باپ کا قصور. باپ نے ہمیں یورپ امریکہ کی تعلیم تو دی, کمپیوٹر کی تعلیم تو دی, چاند پہ پہنچنے کی تعلیم تو دی کہ جناب اس طرح کرو گے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو چاند نبی کے حکم پہ 2 ٹکڑے ہوا تھا نا, اس نبی کی شان نہیں بتائی. سبحان اللہ. اس لیے جتنا آپ سنت کے قریب جائیں گے خدا اتنی آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اور ایک اور مزیدار بات یہ آ گئی, بنی اسرائیل یا اس کی پرانی کسی امت کا ایک بندہ تھا, گناہگار, سیاکار, بدکار, قاتل, زانی, شرابی, ہر بری پہ